बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, जो करंट हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे हर कोई परेशान है। हम देख रहे हैं कि बिजली की भी बिलों का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें स्ट्राइक्स हो रही हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, डॉलर काबू में नहीं आ रहा, आम आदमी मुश्किल में है। लेकिन जो अशराफिया है उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। जिनको जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो बंद की जानी चाहिए और बहुत से ऐसे काम हैं जो करने चाहिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो मरूफ बैंकर और उसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट हैं। वो काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और उनकी बातें सच साबित हो रही हैं। मेरा ख्याल है एक जो सिंसियर बंदा पाकिस्तान के साथ हो और वो पाकिस्तान की अच्छाई चाहता हो तो उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो किसी सिंसियर बंदे की एडवाइस पे काम नहीं करती। डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने कीमती वक्त में से आपने थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपके सामने है सारी सिचुएशन। पहले तो हमें ये बताएं कि ये IMF का नाम लेके कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? जब तक पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी और पाकिस्तान की मुहिब वतन सियासी जमातें सियासी सिर्फ नारे लगाने के बजाय अवाम को हकायक बताएंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, इस वक्त बड़ा मसला बिजली के नरखों का है। जी सब ये कह रहे हैं कि जी आप बिजली के नर्ख कम कर दें। मैं ये कहता हूँ कि कम कर दिया तो बजट खसारा बढ़ेगा जी, तो 3 महीने के बाद वही मुसीबत आ जाएगी। तो कहना ये चाहिए, जो शर्माते हैं कहते में, कि बिजली के नर्ख कम होने चाहिए और इसी के साथ टैक्स चोरी या लूटी हुई दौलत की जो असासे पाकिस्तान में है वो आप उनसे वसूल करें। यानी ताकतवर तबकों से, चोरों से लूटी हुई दौलत वापस लेने के नाम लेते में लोग शर्माते हैं। पता नहीं क्यों शर्माते हैं, मेरी समझ से बाहर। और बैरूनी मुल्कों से लूटी हुई दौलत लाने की बात करते हैं क्योंकि उनको पता है बाहर से नहीं आएगा, बाहर से तो आ नहीं सकती। बिल्कुल, कोई आपने सही कहा है, आपने सही नब्ज पे हाथ रखा है। मैं असला जो आपको बता रहा था वो ये है कि हमारी मईशत जो है वो एक अशराफिया की मईशत है। अभी आपने अशराफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। जी, बिल्कुल सही। नोम चॉम्स्की ने क्या कहा? जी, अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद दिया है। बिल्कुल सही कहा गया। मैं इस पर बिल्कुल कायम हूँ। तो पिछली बात, फौजी हुकूमतें हों, मुंतखब हुकूमतें हों, एक पार्टी की हो, दूसरी पार्टी की हो, तीनों पार्टियों की हैं, हम देख चुके हैं, सूबाई पार्टियों को भी देख चुके हैं, सब एक ही खेल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई चेंज कोई नहीं है। हुकूमत जब आई, मैंने देखा कि उन्होंने लूटी हुई दौलत को तहफ्फुज देने के लिए निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर और निगरां वजीर आजम और कैबिनेट ने कानून तोड़ रहे हैं। आज भी कानून तोड़ रहे हैं, मगर कोई आदमी उस पर बात करना नहीं चाहता। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि पहले इमरान खान ने की, उससे पहले फौजी हुकूमतों ने की। ये तबाही बर्बादी के से जब हुई तो मैंने एक ही बात 2 दर्जन दफे दोहराई थी, कोई दर्जनों बार चैनल्स में कहा था, अखबारात में लिखा कि अगर इस्लाहात को कानूनी शक्ल आपने नहीं दी इलेक्शन से पहले तो ये इज्तिमाई खुदकशी होगी। भाई आप इंतखाबात की बात कर रहे हैं, भाई इंतखाबात तो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जब किसी भी पार्टी ने उस अपने इंतखाबी मंशूर पर अमल नहीं करना, 100% अमल नहीं करना, जो माजी में हुआ है तीनों पार्टियों का, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप इंतखाबात से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने ये कहा था कि इंतखाबात वक्त पर जरूर हो, मगर उससे ये 1 दर्जन दफे मैंने कहा है चैनल्स पे या ज्यादा, बल्कि कि इंतखाबात से पहले इन इस्लाहात को आप कानूनी शक्ल दें, चाहे जो है वो सियासी पार्टियां मिलके दें, चाहे कौमी सलामती कमेटी दे या सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अननेसेसरी इंटरफेयर किया था इंतखाबात में, जो उनका वो मैंडेट नहीं था, इसीलिए आपने देखा और मुश्किल पड़ गई। लेकिन किसी भी सियासी पार्टी ने और या सोशल मीडिया पर इस मसले को सपोर्ट नहीं किया कि अगर आप कानूनी शक्ल नहीं देते तो फिर पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। निगरां हुकूमत ने, मैंने अभी आपसे कहा कि कानून को तोड़ा है और तोड़ रहे हैं। मैं आपको वजह के लिए बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। देखिए 2019 में एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी, बिल्कुल आपने सही कहा। उसमें ये कहा गया था, अल्फाज क्या थे कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे,
14 جون 2019 کو اشتہارات بھی شائع ہو گئے تھے. قانون ہے, جائیداد ضبط کر لی جائے گی, جائیداد ضبط کر لی جائے گی, ان کے اثاثے جو ہے نا ضبط بالکل. کر لی جائیں گے, اور ان کو 7 سال جیل. جی ہم نے یہ کہا بھائی نہ جیل نہ بھیجیں, صرف جو اثاثوں کی تفصیل آپ کے پاس ہے 4.1 ملین لوگوں کے, جی, اور تقریباً 1100 ارب روپیہ مل سکتا ہے, بالکل. اثاثے آپ کے پاس ہیں, تو کیا مشکل ہے کہ اگر ایف بی آر کرپٹ ہے, میں مانتا ہوں, تو کیا مشکل ہے کہ ایک آدمی کو, سینئر آدمی کو بٹھا دیا جائے کیبنٹ میں, انیسری آدمی بھرے میں, ان میں سے ایک آدمی کو وہاں بٹھا دیں پرائم منسٹر سیکرٹری میں, ان سے یہ کہیں کہ آپ ان سے ایف بی آر سے روزانہ کوآرڈینیٹ کریں کہ بھئی اثاثے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 2 کروڑ روپے بینک میں پڑے ہیں جی اور وہ ٹیکس چوری کے ہیں, تو اس کو 2 ہفتے کا نوٹس دے کے وہ پیسے کاٹ لیں. قانون موجود ہے نا, آپ اس قانون کو انحراف کر رہے ہیں. اسی طرح قومی بچت میں پڑا ہے, وہاں سے بھی لے لیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر لوٹی ہوئی دولت کے اثاثے بھی ایف بی آر اور حکومت نہیں لینا چاہتی, تو پھر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پھر ایف بی آر کا مقصد کیا ہے؟ تو ایک تو بنیادی, لیکن پھر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل اس صحیح لیے کہا. نہیں کر رہے, پچھلی حکومت کے دور میں ایک سینیٹر صاحب تھے, میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, میں نے یہی مسئلہ اٹھایا, میں تو 2 درجے سے اٹھا چکا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں قانون پتہ ہے, مگر ہمارے اوپر طاقتور طبقوں کا دباؤ ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو اگر لوٹنے والوں نے ملک چلانا ہے, فیصلے کرنے ہیں, تو پھر بسم اللہ, وہی نگراں کر رہے ہیں. تو پھر ایک سوال آیا کہ شمشاد اختر نے کو کیوں لایا گیا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا ان کو لانے کی. یہ وجہ تھی کہ 2018 میں آپ چلے جائیے, اس وقت بھی وہ نگراں وزیر خزانہ تھی. آج پھر وہ ہے, اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ریکارڈ پر, اور یہ میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی. انہوں نے آئین پاکستان کی شق 77 توڑی, آئین پاکستان توڑا, اور وہ لوٹی ہوئی دولت کو تحفظ دینے کی جو ایمنسٹی اسکیم تھی, جو شاہد خاقان عباسی مسٹر کلین لے کر آئے تھے, اس کی وہ ایکسپائر ہو رہی تھی 30 جون 2019 کو. اس وقت نگراں حکومت تھی, ان کا کام ہے تو اسے ایکسپائر ہونے دیتے. انہوں نے آئین کی شق 77 توڑی, اور 30 جون کو کیبنٹ میں ایک سمری دے دی کہ جناب اس کو توسیع کر دی جائے. اب ان کو تو پتہ ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ کو چھیڑ ہی نہیں سکتے. لیکن اس کو منظور کس نے کیا ان کی سمری کو؟ کابینہ نے, جس کے وزیر اعظم کون تھے؟ ناصر الملک, سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جج, وہ بھی شامل ہو گئے. سپریم کورٹ بھی ہے, میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ بھی, یہ تو ریٹائرڈ تھے, سپریم کورٹ بھی لوٹی ہوئی دولت دینے والوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنے قانون سے انحراف کرتی رہی ہے. سپریم کورٹ اٹ سیلف اپنے فیصلوں میں, یہ تو ریٹائرڈ تھے. وہ چلا کہ صدر مملکت کے پاس انہوں نے دستخط کر دیے, رات کو 12 بجے سے پہلے وہ سرکولر آرڈیننس ایشو کیا, تو وہ تو 12 بجے بچ جاتا, ختم ہو جاتا. تو وہ انہوں نے لوٹی ہوئی دولت کو جو قانونی تحفظ آئین توڑ کے دیا تھا, اب ان کو دوبارہ لایا گیا, تو جو لائے ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ تھی. تو لیکن ہمارے جو سوشل میڈیا ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, دینی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, ان 2 باتوں پر بات نہیں کرتی. یا قانونی اصلاحات, ورنہ اجتماعی خودکشی اور بجلی کے نرخ کرانے سے اثاثے بڑھائیں, اور جو لوگ قانون توڑ کے جو ہے وہ ماضی میں قانون توڑ کے ان کو دوبارہ حکومت میں لائیں, اس پر بھی اعتراض ہے مجھے. اس لیے ہمیں خطرہ یہی ہے کہ یہ نئی سر جنگ کا دور ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں, نیو گریڈ گیم ہے. امریکہ جو ہے پاکستان کو, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اثاثوں کو ہمارے پہنچانا چاہتا ہے, تو ہم اپنے اعمال سے اس میں معاونت کر رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے, ورنہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. جناب بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے الیکٹریسٹی کی پرائس کی بات کی. کرنٹ سچویشن میں ڈالر بڑھ رہا ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, تو آٹومیٹکلی اس کی پرائس بڑھنی ہے. اب اس میں جو انٹرسٹنگلی چیز ہے, جو میں نے اپنے انالیسس کیے ہیں مختلف, اس میں یہ ہے کہ دنیا بھر میں انرجی کا جو مکس ہوتا ہے وہ 70% آپ کی چیپ ہائیڈرو نیوکلیر وغیرہ ہوتی ہے, اور جس میں اب سولر بھی شامل ہو گیا ہوا ہے, اور 30% فاسل فیول ہوتا ہے. ہمارا انرجی مکس ہی الٹا ہوا ہے. ہماری 30% ہائیڈرو نیوکلیر ہے, اور 70% جو ہے فاسل فیول پہ ہے, جو کہ آئی پی پیز ہیں. اب آئی پی پیز کے کنٹریکٹ, پہلے آئی پی پیز میں ہے کون کون؟ وہ سارے اشرافیہ ہیں, اور ان کے حکومتوں میں کوئی نہ کوئی نمائندے موجود ہوتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. میری یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ریٹ ہمیشہ ڈالر میں کیوں ہوتا ہے, وہ لوکل کرنسی میں کیوں نہیں ہوتا. اب فار ایگزامپل 86 یا 87 یا 90s میں جنہوں نے آ کے آئی پی پیز لگائے تھے, تو ایک لائف ہوتی, اس لائف کے بعد ان کے ریٹ ریوائز ہونے چاہیے تھے. انویسٹمنٹ آپ نے کی, اس کا پے بیک ہو گیا ہوا. ہم اور ہمارے بعد بنگلہ دیش میں جا کے لگے, اور ان کے ریٹ کم تھے.
ابھی تک ہم آئی پی پیز اور اب پچھلے چند سالوں میں جو لگے وہ بہت زیادہ ہائر ریٹ پہ لگے، جس کا امپیکٹ اب آج ہماری اوپر آ رہا ہے. ہم کنٹریکٹ کرتے وقت ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس سلسلے میں مجھے آپ کی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھی، آپ ہمیں ذرا گائیڈ کریں. پہلی بات، 1974 کے بعد سے پاکستان نے کوئی ڈیم نہیں بنایا. بالکل صحیح کہا آپ نے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ جی، اگر 3 بڑے ڈیم اور 5 7 8 میڈیم، 50 سال سے لاسٹ 50 ایئرز میں کہہ لیں آپ. 74 کے بعد سے میرے خیال سے 50 سال ہو گئے، بالکل کوئی ڈیم نہیں بنا پاکستان جی، میں، بالکل. ارادہ ہی نہیں ہے. تو یہ آئل مافیا بھی بیچ میں ہے، پیسے بھی ہمارے جی، بالکل حکومت کے صحیح پاس کہا آپ پیسے نے. بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ ٹیکس کی چوری روکنا چاہتے ہیں، نہ جی. بچتیں کرنا چاہتے ہیں، نہ ملک کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. البتہ تمام حکومتیں فلائٹ آف کیپٹل پاکستان سے دولت باہر چلی جائے بالکل. اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، تو یہ تو ملک کے مفادات کے خلاف ہے. تو یہ تو بالکل. کوئی ڈیم بنا نہیں ہے. تو پھر وہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے، 7 روپے شاید ہو جاتا اگر وہ بنتا، لیکن ہم تو کرنا نہیں چاہتے ہیں گے. جی ہم بجلی کی چوری روکنا نہیں چاہتے، ہم جی، ٹرانسمیشن بالکل. ڈسٹریبیوشن کے لاسز روکنا نہیں چاہتے، ہم بلوں کی عدم ادائیگی جو بل ادا نہیں کرتے اس کو روکنا نہیں چاہتے. جی پھر آپ نے مسئلہ اٹھا دیا آئی پی پیز کا. میں اس کو کیا جواب دوں؟ آپ نے تو خود کہہ دیا. آپ نے یہ کہا جی وہ تو خود ہی حکومت میں شامل رہے ہیں، جی حکومت پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں، تو وہی ایل این جی میں بھی کرتے ہیں، وہی ان میں سے چینی کی اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، بالکل. وہ گھپلے بھی کرتے ہیں، ان کو بینک بھی مل گئی. وہ تو اس ملک کے مالکان ہیں، مالکان کی مدد سے کر رہے ہیں نا، بالکل. تو ان کو کون ناراض کرنے والا ہے؟ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کتنی مرتبہ میں نے تو یہ کہہ دیا تھا عمران خان کے دور میں کہ ان سب کے نام ای سی ایل میں ڈال دیں، بالکل سب صحیح کے. کہا. اور بالکل اس کے ڈالنے بعد ان چاہیے. سے کہیں بیٹھ جاؤ کمرے کے اندر، اس کو جو دیکھیے ایگریمنٹ ہونا تھا تو ہو گیا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. جی. وہ میں افتخار چودھری کی طرح بیوقوفی نہیں کرنا چاہتا. آپ کو پتا ہے کہ افتخار چودھری نے کیا کیا تھا؟ جو اسٹیل مل کے ساتھ انہوں نے جو کیا، ریکوڈیک کا معاہدہ جو جی انہوں نے غیر قانونی قرار دیا، ان کو سپریم کورٹ، ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس میں کلوز ہے کہ جی اس کے فیصلے میں ڈسپیوٹ ملک سے باہر ہوگا. آپ کو بالکل. پتا ہے اس کی وہ 10 ارب بالکل ڈالر انہوں کا نے کلاس پڑھی ہی نہیں. اس پہ میں ایک پروگرام پورا کر چکا ہوا ہوں کہ کتنا پاکستان کو نقصان ہوا اس سے. ہمیں نہیں پتا، پڑھی تھی نہیں، اس لیے کہ اگر انہوں نے پڑھی ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو یہ پتا ہے وہ اخباری خبریں دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے جی. بینچ، اخباری خبریں دیکھ. تو جو 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا جرمانہ، تو یہ قوم تو یہ بھی نہیں کہتی کہ جی کم سے کم ان کے نام کے ساتھ جسٹس تو ہٹا دو. بالکل کیا صحیح انہوں نے کہا. جسٹس ملک کے پیچھے چھڑا گھونپ دیا. تو میرا صرف کہنا یہ تھا کہ آئی پی پیز کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے سب کے نام ڈالیں اس کے اندر ای سی ایل میں، اور ان سے کہیں گے ریٹس اپنے ہمارے ساتھ ایگریمنٹس پر نظر ثانی کریں، ورنہ آپ جا نہیں سکتے ملک سے باہر. اور پھر اس کے بعد دوسرا ایکشن بھی ہوگا. ہم پچھلی حکومت جس نے ایگریمنٹ کیے تھے اس کو ہم نہیں مورد الزام ٹھہراتے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی $100 دینے کے لیے آپ کے ملک میں تیار نہیں تھا. ہماری معیشت تباہ تھی، بجلی چاہیے تھی، تو ایک جواز بن سکتا تھا. شاید میں یہ نہیں کہتا صحیح فیصلہ تھا، لیکن اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا جتنا اس کے بعد کیا گیا کہ اس میں ہم نظر ثانی کے لیے تیار نہیں. اور انہی لوگوں کو برات دی جاتی ہیں. انہی لوگوں میں چینی کی ذخیرہ اندوز بھی ہیں، ان میں بینک کے مالکان بھی ہیں، وہ ایل این جی بھی امپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، میں آپ سے بتا رہا ہوں نا. اس گٹھ جوڑ کے خلاف بولنے کے بجائے ہم جو ہے وہ جنرلائز باتیں کرتے ہیں، ملک لوٹ گیا، معیشت برباد ہو گئی. آپ نے کبھی کسی پروگرام میں یہ دیکھا کہ تجاویز پر بات ہو رہی ہے؟ سیاسی پارٹی آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی، ملک لٹ گیا. بھائی تو آپ تجاویز تو دیں، کیونکہ تجاویز دیں گے تو ان کے سپورٹر ناراض ہو جائیں گے، وہ نہیں دیتے. آپ میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو دیکھ لیں، وہ بربادی کی باتیں کرتے ہیں. جب ان سے یہ بات ہے کہ ڈیوٹی دولت کی اسی ضبط کر لیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی تو پھر اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سرجری کریں، آپ نہیں کرتے، تو پھر علاج مریض کا کیا ہوگا؟ تو یہ جو اشرافیہ کی معیشت ہے، جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا، ان لوگوں نے آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے، ان کو نوازا جاتا ہے. میں تو یہاں تک ریکارڈ میں بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے نظام میں کرپشن ہو رہا ہے. آپ زکوٰۃ تو اسلامی اللہ نے دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک بزنس جب زکوٰۃ دیتا ہے اس کو ٹیکس میں کنسیشن ملتا ہے. بالکل. ارے خدا کائیں کا کنسیشن بھائی، ٹیکس میں کیوں چھوٹ ملی؟ آپ نے دیا، اللہ اس کا 700 گنا اللہ نے خیرات کا کہا ہے. آپ اس کے بعد جو کلیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی گھپلے کر رہے ہیں، وہ بھی ٹیکس میں بینیفٹ لیتے ہیں. تو یہ ایک گٹھ جوڑ ہے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے جب میں مغرب میں تھا کہ بھئی آپ کے یہاں بھوک افلاس کیوں ہے؟ آپ کے یہاں تو یہ زکوٰۃ کا نظام ہے. اب میں کیا بتاؤں کہ زکوٰۃ کا نظام بھی لوٹ مار کا حصہ بن گیا، اسی میں بھی کرپشن ہو رہا ہے. ایک ہمارے صاحب تھے جنہوں نے 1 کروڑ روپے کا ڈونیشن کے منی سے 1 کروڑ روپے کا پرائم منسٹر کو جا کے دے دیا. آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے. 1 کروڑ روپے کا لوگوں سے چندہ لیا آپ نے. پھر ایک صاحب ہیں جو کہ کھانا کھلاتے ہیں مفت. تو میں نے ان سے
میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیوں کھانا کھلا رہے ہیں, یہ تو سب لوگ اٹے کٹے ہیں. کہتا قرآن نے کہا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. تو میں نے ان کو کہا ہر وہ آدمی جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتا ہے وہ بھوکا ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. کھلانے کو کہا, نادار بھوکے کو کہا ہے. وہ چل رہا ہے جی, بس اپنا کھیل چل رہا ہے, پبلسٹی ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے اشرافیہ کی معیشت ہے. کوئی پاکستان میں چوتھی 3 جو پارٹیاں ہیں اور جو صوبے میں آئی ہیں وہ تو کرپٹ ہے. چوتھی قوت موجود نہیں ہے جن کو ان چیزوں کا پتہ ہو اور عوام میں جا کے بتائے کہ بھئی مسئلہ آپ کا یہ نہیں ہے بجلی کے نرخ, آپ کا مسئلہ ہے ٹیکس کی چوری. جی بالکل, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. نہیں, ٹیکس کی چوری کے علاوہ ایک اور بھی, لوٹی ہوئی دولت کے اثاثے پر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں چوری کے پیسے کو قانونی تحفظ مل جاتا ہے بغیر ایک پیسہ قومی خزانے میں جمع کرائے بغیر. اور آپ ملک کی سرمایہ کا فرار بھی بیچ سکتے ہیں, پیسہ بھی آپ باہر بیچ سکتے ہیں. بالکل. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے قانون بنائے وہ تو ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے. جو لوگ محب وطن ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, زبان دی ہے, قلم دیا ہے, اسٹریٹ پاور دی ہے, وہ اگر یہ نہیں کرتے تو وہ تو امانت میں خیانت ہے, بہت بڑی خیانت. اس لیے کہ باقی لوگ تو لسٹ فار منی اور لسٹ فار پاور, دولت کی حوث, اقتدار کی حوث. جن کو ان دونوں کی حوث نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں پھر, وہ کیوں نہیں میدان میں آتے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم جنہوں نے کروڑوں اور اربوں کے لون لے کے معاف کروائے وہ بھی اشرافیہ سارے, اس طرف آنے سے پہلے آپ نے جو 50 سال سے ڈیم کی بات کی, میں اس میں فردر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس دریائے سندھ جو ہے وہ 32,000 فٹ کی ہائٹ سے چلتا ہے اور سی میں آ کے گرتا ہے اور زگ زیگ ہے. اور اس میں ایک جو ٹیکنالوجی ہے رن آف دا ریور جو ہم نے آج تک استعمال نہیں کی, اور ایک اس پہ بن رہا ہے پروجیکٹ بونجی اور داسو کے نام پہ, 2002 میں اسٹڈی واپڈا نے مکمل کی تھی. اس میں سے ایک پہ کام 2015 میں سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا, داسو والا جو ہے. اور 7,500 میگا واٹ کا ایک پروجیکٹ ہے اور 5,500 میگا واٹ کا دوسرا پروجیکٹ ہے. اس طرح کے پروجیکٹ اگر ہم جلدی مکمل کریں 3 سے 4 سال میں تو ہمارے کے کاسٹ آف الیکٹریسٹی بھی کم ہوتی ہے اور پرائس بھی کم ہو جاتی ہے اور انرجی مکس بھی بہتر ہو جاتا ہے, اور ڈیم بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ڈیم ضروری ہے واٹر ریزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے. ہم نے اس طرح کے پروجیکٹ پہ بھی کام اس لیے نہیں کیا, اگین آئی پی پی والوں کو تحفظ دینے کے لیے بیسیکلی, کیونکہ اگر ہمارے پاس سستی بجلی ہوگی تو پھر آئی پی پی والوں کو بتا دیا نا. میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آئل کمپنیز نے اربوں روپے لوٹے. جی دولت کمائی. جب وہ اللہ بھلا کرے بھگوان داس ہوا کرتے تھے, چونکہ ہندو تھے تو ایماندار بھی تھے, وہ ان کو کمیشن بنا دیا گیا. 2 جج ایماندار گزرے اور دونوں مسلم نہیں تھے. نہیں, الحمدللہ اچھے بھی تھے, ہمارے مسلمانوں میں بھی اچھی چیزیں آئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اکثریت آپ کی بات صحیح ہے. ہمارے بہت اچھے چیز آئے, شروع میں بھی اچھے تھے, ابھی بھی اچھے تھے کچھ عرصے پہلے تک, ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں جو آپ کو فوکس کر رہا ہوں, جسٹس بھگوان داس نے ایک رپورٹ پیش کر دی کہ جس طرح سے لوٹا گیا ہے, غلط کاریاں کی گئی ہیں, اربوں روپے لوٹے گئے ہیں عوام سے, معیشت. وہ جب رپورٹ آ گئی تو وزارت خزانہ اور حکومت گھبرا گئی کہ یہ کیا ہے. انہوں نے ایک صاحب بھیج دیا, ان کا نام تھا ڈاکٹر اشرت حسین. وہ 20 سال تک اقتدار میں رہے, جب تک ان کی عمر 80 سے اوپر نہ ہو گئی. انہوں نے اس پہ لکھا جو میں الفاظ بتا رہا ہوں. ابھی بھی وہ ایڈوائزر رہتے ہیں؟ نہیں, اب تو خیر نہیں, الحمدللہ, چونکہ ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی تھی. لیکن انہوں نے لکھا کیا تھا, انہوں نے لکھا جرائم اور غلط کاریاں نیک نیتی سے کی گئی ہیں. بھائی نیت کا حاصل اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے, تو اب وہ نوٹ بنا کہ جی یہ تو نیک نیتی سے کیا ہے. جرائم اور غلط کاریاں نیک نیتی سے روز ہوتے. جہاں یہ نوبت آ جائے وہاں دیکھیے, سب سے بڑی بات, نیب ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے. میں نے 2 درجن دفعہ لکھا ہے, چینلز پہ کہا ہے کہ نیب نے جو اعداد و شمار دیے ہیں تمام چیئرمین جو 2000 سے اب تک آئے ہیں, 10 12 13 فوجی کی بھی تھے, دوسرے بھی, سب نے جھوٹے اعداد و شمار پیش کیے. نیب سپریم کورٹ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں, ان پہ الزام بھی لگاتا ہے اور بھی لگاتا ہے, لیکن کوئی آدمی یہ بات نہیں کرتا کہ تم نے جو یہ ریکوری کے دعوے کیے ہیں یہ تو سارے جھوٹے ہیں. تو وہاں بھی وہ بھی نہیں ہاتھ ڈالتے, صرف ہمارے یہاں اچھالتے ہیں, لوٹ لیا, بربادی ہو گئی. یہ جو چیز ہے کوئی حساب نہیں, بس ورڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں اس کو. جی وہ سیاسی نعرے. تو نیب کو تو مصیبت بند کر دینا چاہیے, اور یہ سارے کرپٹ بھی ہیں اور نااہل بھی ہیں. ایف بی آر کرپٹ بھی ہے اور نااہل بھی ہے. اگر ایف بی آر کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی ایمانداری سے ٹیکس دے رہا ہے تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو, ہمارے لیے تو مصیبت کھڑی کر دو گے. تو ڈاکٹر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو بریک کے بعد ہم ذرا ایف بی آر کی طرف واپس آ کے بات کرتے ہیں.
नाजरीन, ब्रेक का वक्त हो गया. ब्रेक के बाद वापस आके हम प्रोग्राम का यहीं से आगाज करेंगे. वेलकम बैक जी. डॉक्टर साहब, एफबीआर पे बात हो रही थी, तो एफबीआर में तकरीबन 37,000 एम्प्लॉय है. जो टैक्स टू कलेक्शन रेशियो है जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो हम लोएस्ट हैं रीजन में भी. वर्ल्ड की तो बात हम अलग करते हैं. तो इतनी बड़ी फौज पालने की हमें नंबर 1 क्या ज़रूरत है? इस टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 4 से 5 हज़ार एम्प्लॉय बहुत हैं, और टैक्स कलेक्शन हम क्यों नहीं बेहतर कर पाते? आपसे बेहतर इसमें कोई नहीं जानता. मैं अक्सर बात करता हूँ, हमारे करीब इधर मार्केट्स जितनी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, कोई भी टैक्स पे नहीं करता. इस तरफ एफबीआर कभी भी कोई भी हुकूमत नहीं तवज्जो देती. आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी मुल्क में खुशी से टैक्स देना नहीं चाहता जी. कानून और सिस्टम ऐसा मौजूद है कि बचने की गुंजाइश नहीं है, और जब पकड़ा जाता है तो कोई खैरियत नहीं रहती. बिल्कुल. हमारे यहाँ हुकूमतें जितनी भी हैं, फौजी हुकूमतें आई, दूसरी आई, निगरान आई, इन सब की कोशिश ये होती है कि टैक्स चोरी की हौसला अफजाई की जाए, मईशत को दस्तावेजी ना होने दिया जाए. तो करप्ट एफबीआर, नाअहल एफबीआर इन तमाम हुकूमतों के और दूसरे इदारों के मुफाद में है, वो एफबीआर को इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल ठीक है. बात ये, सवाल ये है कि आज की तारीख में आप ले लें, मैं एफबीआर तो है ही करप्ट. मैं तो एक और बात करना चाहता, जब आप ये कहते हैं कि जनाब जो नॉन फाइलर है वो कैश निकालेगा तो हम उससे थोड़ा सा टैक्स काट लेंगे, अगर वो ईमानदारी से टैक्स दे तो उसकी जेब से बहुत ज्यादा जाएगा. तो वो कहता है चलो जी, मेरा तो आप टैक्स काटना चाहते हैं, काट लें विड्रॉल के ऊपर, मैं तो टैक्स बता रहा हूँ 35%. फिर आप ये कहते हैं कि जनाब ये जो आपने मुनाफा बैंकों में 2 करोड़ 3 करोड़ आपने जमा करा दिया, जो भी कराया, कौमी बचत में कराया, अगर आप फाइलर नहीं है तो हम आपसे मुनाफे पर टैक्स ज्यादा ले लेंगे. वो कहेंगे आप ले लें, इसलिए कि अगर उससे इनकम टैक्स ले लें तो वो ज्यादा बनता है. अगर आप कानून ऐसे बना रहे हैं जो इस हुकूमत ने भी बनाए हैं, पीडीएम या शहबाज शरीफ का आप कह रहे हैं, इसाकडार का कह रहे हैं, इन लोगों ने बनते हैं बिल नहीं कानूनी सहूलत फराम करते हैं कि तुम बेवकूफ हो अगर टैक्स देते हो, हमें तुम्हें रास्ता बता रहे हैं. मैंने तो एक प्रोग्राम में 2-4 दफे एक जुमला कहा था कि मैं तो हैरान ये होता हूँ कि जो हमारे घरेलू खवातीन हैं वो अपने शौहरों को मार पीट के क्यों नहीं निकालते जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं. ये करो ना तुम क्यों टैक्स दे रहे, बल्कि थोड़े दिन रुक जाओ तो एक टैक्स एमनेस्टी आ जाएगी. क्यों? हर हुकूमत ये फर्ज समझती है कि वो टैक्स एमनेस्टी लेकर आए. पहले तो टैक्स एमनेस्टी आ गई, फिर हमारे टैक्स जीडीपी का तनासुब गिर रहा है, कम तो है ही, जो आपने कहा गिर रहा है. 95-96 में 14.4 था, आज ये 10 से नीचे है, तो 4% 5.5 लास्ट जो 5.7% था. नहीं, अभी तो वो मेरा ख्याल है मार्च की फिगर है, वो आई नहीं है जहां तक मुझे पता है, और मार्च में ये साल पूरा नहीं होता इसलिए वो कम है. हम जून की पोजीशन देखते हैं, 5 तो खैर नहीं होगा, मगर जो चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 14.4 से ये आगे है यहाँ पर, तो मेरे पास जो फिगर है रिसर्च बेस्ड 7,000 अरब रुपया सालाना हम टैक्सों की मद में कम वसूल कर रहे हैं, इस तादाद से ज्यादा कब, जबकि जीएसटी जो 18% है वो 7.5% पर आ जाए. पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है जो आप 55-60 रुपए है उसको आप सिफर कर दें, तब भी 7,000 अरब रुपया आपको मिलेगा. महंगाई कम हो जाएगी. इस पैसे को आप तालीम पर डालें, सेहत पर डालें, आम आदमी के फलाह बहबूद पर डालें, लेकिन हम टैक्स लेना नहीं चाहते. हुकूमत नहीं चाहती, इदारे नहीं चाहते, एफबीआर नहीं चाहता, पार्लियामेंट नहीं चाहती, कौमी असेंबली नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, मैं आपको बता दूं, टैक्स एमनेस्टी का, और वो टैक्स एमनेस्टी में साकिब निसार एक हुआ करते थे. जी बिल्कुल. उसने ये कहा चीफ जस्टिस की हैसियत से कि मैं ये केस ले रहा हूँ, ये कैसे आप टैक्स एमनेस्टी दे सकते हैं. 184(3) ऑफ द आइन ऑफ पाकिस्तान असुत नोटिस. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अवाम के मुफाद आम्मा का केस है तब आप ले सकते हैं, वरना नहीं. जी बिल्कुल. उनका मुफाद आम्मा का केस इसलिए है कि अगर ये लूटी हुई दौलत आ जाए तो तालीम और सेहत और अवाम के पास चली जाएगी. उन्होंने ले लिया नोटिस,
اور یہ کہا کہ یہ جو پیسہ لوٹا ہوا آئے گا ہم اس کو عوام کو خرچ کرائیں گے. اس کے بعد انہوں نے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا جو قومی دولت لوٹنے والوں کے حمایتی تھے, ان کو انہوں نے بتایا کہ جی آپ ہمیں گائیڈ کریں. ان سب نے کہا جی ایسے ہو سکتا ہے. تو ثاقب نثار نے فیصلہ دیا کہ ہمیں اس ٹیکس ایمنسٹی پر کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل میں نے اس وقت کہا تھا, اس میں سپریم کورٹ کے سینئر ججز بھی, وہ وکیل بھی شامل تھے, پہلا میں آدمی تھا جس نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, یہ اختیار میں نہیں ہے, آپ نہیں کہہ سکتے, یہ تو مفاد عامہ کا کیس ہے, آپ خود نوٹس لے کے لٹیروں کو کیسے کر سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے کیا, لیکن کسی سیاسی پارٹی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. ہاں پاناما پہ اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ جب پاناما آیا تھا تو میرا ایک آرٹیکل چھپا تھا کہ اس میں کسی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاناما میں آپ کسی کو نہیں پکڑ سکتے. آپ اقامہ میں پکڑ لیں, میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا, جتنے نام آئے ہیں آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے, سب بچ جائیں گے, کیونکہ قانون ایسے موجود ہے نا آپ کے ملک میں. بالکل اصل مسئلہ یہی ہے, یہ نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ کو کہے بھائی کہ تم, اب وہ ثاقب نثار کہتا تھا میری زندگی کے 2 مقصد ہیں, ڈیم بنانا تو وہ تو نہیں بنائے, قومی دولت لوٹی بھی لانا, اس کو تحفظ دے گئے. پھر آپ نے قرضوں کا معافی کا ایک سرکولر کی بات, قرضوں کی معافی کی بات کی تھی آپ کو. میں بالکل ایک سرکولر جو آیا تھا 29 سرکولر 2002 میں, اس میں قرضے معاف کرنے کے لیے کہا گیا تھا بینکوں سے. وہ آئین پاکستان کی شق 3 سے متصادم تھا. وہ جو ہے بینک کئی جو ہے اس کے اخلاق قانون سے متصادم تھا. میں نے اس پر مقدمے بھی کیے, چیف جسٹس کو خط بھی لکھا, چیف جسٹس نے اس پر ہیئرنگ بھی کی. 18 سال ہو گئے, 17 سال ہو گئے, آج تک فیصلہ نہیں آئے گا. آدھے گھنٹے کا کام تھا اور آئے گا بھی نہیں, آج کہہ رہا ہوں نہیں آئے گا. تو جب یہ معاملہ آ جائے کہ قومی دولت لوٹنے والوں کو, قرضہ معاف کرانے والوں کو بینکس, پارلیمنٹ, صوبائی اسمبلیاں, سیاسی پارٹیاں اور ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی اس کو اعتراض نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی حضرات وہ بھی نہیں بولتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, حالانکہ کی بات کرنا تو سب کے لیے ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ فتویٰ دیتے ہیں, جو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی, جو ملک ہمارے ملک پہ حملے کر رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے دہشت گردی کی جنگ میں شرکت کرنا حرام ہے. تو یہ فتویٰ آ گیا, لیکن یہ فتویٰ نہیں آیا کہ جو اپنے عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کر رہا ہے وہ جائز ہے. تو یہ دیکھیں نا کیا گٹھ جوڑ ہے. تو میرا صرف کہنا یہ تھا کہ سب کچھ میرے پاس ہے. میرا آپ کو میں ایک بات بتا دوں, میری جو ریسرچ ہے یہ ہے کہ اگر ہم جو ہمارے پاس وسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے, ان کو جو انسانی وسائل ہیں ان کو دانش مندی سے استعمال کریں تو ہمارے جی ڈی پی ہوتی 1500 ارب, آج ہے 340 ارب. ہمارا ایکسپورٹ ہوتا کم سے کم 150 ارب, آج ہے 27 ارب. ہم تو بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں اور سب سے پیچھے چلے گئے. برآمدات ہماری بڑھ نہیں رہی ہیں, سرمایہ کا فرار بتاشا ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو, ہم کیونکہ طاقتور طبقے نہیں چاہتے, امریکہ نہیں چاہتا. نیو گریڈ گیم کے تحت ہمارے ادارے بھی اس میں بتایا اقتصادی دہشت گردی. میں نے ابھی پرسوں کہا کہ بھائی 80,000 آدمی میرے ملک کے شہید ہو گئے, 27 ارب ڈالر میرا ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا وار اینڈ ٹیرر میں. امریکہ کی جنگ تھی وہ, اس میں فرینڈس آف پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا تھا 2007 میں 8 میں. میں نے کتاب میں لکھا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا عظیم ترین دھوکہ تھا, عظیم ترین دھوکہ تھا پاکستان. تو جو اس وقت وزیر خزانہ تھے اور جو وزیر خارجہ تھے وہی دونوں عمران خان کے دور میں بھی تھے وزیر خزانہ. اور جو نہیں تو مطلب یہ امانت میں خیانت. پھر جو گورنر اسٹیٹ بینک تھی جنہوں نے خط پہ دستخط کیے تھے وہ کون ہے, وہ شمشاد اختر 2008 میں. تو میرا کہنا یہ کہ یہ سلیکشن کہاں ہوتا ہے, قومی اعزازات کا سلیکشن کہاں ہوتا ہے. تو میرا صرف کہنا یہ تھا کہ کیا ایک ایسی قوت ملک میں موجود ہے یا آنے کا امکان ہے جو ان مسائل کو پہلے تو خود سمجھے کہ ہیں کیا, اس کے بعد اپنے لوگوں کو سمجھائیں, اس کے بعد مطالبات پہ جائیں کہ یہ کہنا ہے کہ لوٹ لیا, برباد کر لیا, بجلی کے بل مت دو, یہ حل نہیں ہے. آپ کو چوری کے پیسہ ہوگا تو آپ کریں گے نا. تو پیسہ تو سرمایہ کا فرار ہو رہا ہے, بچتیں نہیں ہو رہی, بینکس لوٹ رہے ہیں, بینکس جو ہیں لوٹ رہے ہیں, بینکس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں آرٹیکل 3 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, 26(4) کی کر رہے ہیں, بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کی 40(a) کی کر رہے ہیں. پاکستان کا جو بجٹ آتا ہے آئین کی شق 3 کے خلاف ہے, 4 کے خلاف ہے, 25(a) کے خلاف, 37 کے خلاف ہے, 38 کے خلاف ہے, 227 کے خلاف پارلیمنٹ منظور کر رہی. لیکن ہمارے کوئی بولتا نہیں ہے, کوئی فورس نہیں ہے, سول سوسائٹی کہتی کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. صرف انتخابات میں اگر آئین کے 90 دن سے ڈیلے ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, اس پر سارے ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں. ضرور کریں, مگر یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے,
24 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے, 121 ملکوں میں 99 میرا نمبر ہے بھوک اور افلاس کا, جہاں زکات کا سب کچھ ہے وہاں بھوک کی صورتحال سنگین. 24 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے. قرآن کہتا ہے رب زد علما, آرٹیکل 25A کہتا ہے آئین کا کہ جناب آپ 5 سے 16 سال کے ہر بچے کو تعلیم دیں, تو بجٹ میں تو آپ پیسہ ہی نہیں رکھ رہے, بجٹ تو آپ کم کر رہے ہیں. لیکن اس میں بجٹ میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا, پاس ہو جاتا ہے, ورنہ مطالبہ سامنے آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, پبلک اوپینین کو موبلائز کرنا ہر اس آدمی کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی, علم دی, زبان دی, یا کچھ موقع دے کہ وہ بول سکے. اس لیے کہ آخرت میں یہ سوال ضرور ہوگا, میں اور آپ ایکٹیوسٹ تو نہیں ہیں, مگر کیا جو کچھ وسائل تھے اس سے آپ نے اذان دے دی, لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہو رہا ہے. یہ اگر نہیں کرتے تو آخرت میں میرے خیال سے تو پکڑ ہوگی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور جو مختلف پروگرامز میں بات کرتا رہا ہوں, مختلف جو فیسلٹیز دی گئی ہیں اشرافیہ کو, اس کے اوپر تقریباً 2661 ارب روپے سالانہ کی وہ فیسلٹیز ہیں, وہ اگر ختم کر دیں تو اس سے بھی کافی چیزوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ میں یورپ تقریباً سارا پھر ہوں, آپ بھی باہر رہے ہیں, یہ غلط وہاں بات ہے, پروٹوکول کبھی نہیں دیکھا گیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سب باتیں اس لیے کر رہے ہیں, یہ جھوٹ فگرز ہیں, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ پیچھے ہٹ جائے. ہم اس میں پارٹی نہیں بنتے, وہ ہونا چاہیے, لیکن پہلے یہ مطالبات تو کر لیں. وہ اگر یہ وڈرا کر بھی لینا, بجلی کے ختم نہیں ہوں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کھیر وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں میثاق معیشت, میثاق معیشت سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں ضروری ہیں جو آپ نے کہیں, یہ جو فگر بتا رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر یہ کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے ضرور, نہیں ہونا چاہیے, لیکن اصل چیزیں چھوڑ کے اس پر لگ جائیں جیسے کچھ لوگ گئے ہیں, وہ میرے خیال سے وہی ہے جو چاہتے ہیں میثاق معیشت میں 5-10 سال اور نکل جائیں اور لوٹنے کا موقع مل جائے. ہم تو وہی بات کرتے ہیں, قانونی اصلاحات کو قانونی شکل دے دیں ہر چیز میں, اس میں یہ چیز بھی آ جائے جو اس کا آپ اشارہ کیے, لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, اور کرپشن کو جس طرح تحفظ دیا گیا ہے مختلف طریقوں سے اشرافیہ کا, ابھی جیسے ہم نے کہا کہ لون جو معاف کیے گئے, کبھی کسی غریب کا لون معاف نہیں ہوا. جو ارب پتی ہیں انہی کے لون معاف ہوتے ہیں, کیونکہ وہ خود اسمبلیوں میں اپنے لون معاف کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, غریب تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا. تو اس طرح کی اب چیزیں جب تک بند نہیں ہوگی تو ہماری, اس کے ساتھ ساتھ ریکوڈک کا کیس کا آپ نے ذکر کیا جس سے کافی بڑا نقصان ہوا. پاکستان میں $1 ٹریلین کے ذخائر موجود ہیں. 2010 کی ایک رپورٹ تھی, اس وقت $13 ٹریلین کے ذخائر تھے, اس کے بعد اب بڑھ گئے ہوئے ہیں. سیٹلائٹ سے امیج لے کے اس کے اوپر بہت کام ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں ابھی تک ہم نے ان ذخائر کا استعمال ہی نہیں کیا. یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم اس طرف کیوں نہیں چلتے. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں, جی, اگر اس پر ہم دانش مندانہ استعمال کرتے تو ہماری جی ڈی پی $1500 ارب ہوتی, $340 ارب. لیکن یہ تو میں نے شروع میں ابھی آپ کو کہا, لیکن میں جو خوف آ رہا ہے یہ کہ یہ جو آج کل دہرایا جا رہا ہے یہ باتیں کہ بلوچستان میں اتنے وسائل ہیں, تو جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ بلوچستان میں یہ باتیں کر رہی ہیں کہ بھئی دیکھو 70 سال ہو گئے, تمہارے پاس تو سب سے زیادہ وسائل ہیں, اگر پاکستان نے کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا. ٹھیک ہے نا, جب آپ نے کچھ کرنا نہیں, جتنا یہ اچھالیں گے پاکستان دشمن قوتیں جو بلوچستان اور کے پی کو ہم سے الگ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں. سب کو پتا ہے نیو کیا ہے, یہ مسئلہ کھیل کیا ہے یہ, تو ان کو بھی سپورٹ دی جا رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ وسائل کے لیے بات چیت شروع کریں, جو بھی پیسہ ہے وہاں لگا کے شروع کریں, اور یہ دیکھیں اس میں عوام کو فائدہ ہو. اب ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے, وہ ہوا کہ $100 ارب کی سرمایہ کاری آ جائے گی. ارے بھائی کہاں سرمایہ کاری آ جائے گی, آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور کو واپس لانا چاہ رہے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اثاثے آپ غیر ملکیوں کو بیچ دیں, اور وہ جو شیئرز ہیں اگر وہ ہندو یہودی کو بیچ دیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کے 80% بینکنگ جو ہے وہ غیر ملکیوں کے پاس ہے, پی ٹی سی ایل آپ کے پاس ہے نہیں, بہت سے چلے گئے ہیں. میں بیرونی سرمایہ کاری کو ایک حد سے زیادہ معیشت کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک سمجھتا ہوں. یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل وغیرہ بنی ہے وہ پہلے بیٹھ جائیں, ذرا سا اس کو دیکھ لیں کہ جو ہم نے یہ بینکوں نے جو لوٹا ہے, کب لوٹا ہے؟ جب آپ نے بڑے بڑے بینک, کارپوریٹ فارمنگ کی بات ہو رہی. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن یہ کہ کوئی جب پاکستان سے ہر سال سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے, سرمایہ باہر جا رہا ہے, جس وقت فرق انٹر بینک اور اس میں فرق بڑھتا ہے
جی کھلی منڈی میں، تو سمندر پار پاکستانی وہاں سے بھیج دیتے ہیں پیسہ بالکل ہنڈی سے. بالکل تو ہنڈی پھر سے آپ یہ کیسے کریں گے یہاں؟ جی اگر کوئی سرمایہ کاری آئے گی بڑی، تو وہی پریشان کن سرمایہ کاری ہوگی جس میں یہ خدشہ ہوگا کہ ہمارے اثاثے کسی ہندو اور یہودیوں کے پاس منتقل نہ ہو جائیں، کیونکہ شیئر ہولڈنگ بیچی جا سکتی ہے. آج بالکل ایک صحیح آدمی نے کہا. خریدا، شیئر بیچ دیے. ہوں تو بھائی پہلے اپنے لوگوں کو دیں، پہلے ملک کی بچتیں بڑھائیں، ہوں اس کے بعد ملک کی سرمایہ کاری بڑھائیں، اس کے بعد جو ہے نا ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیں جس کی آپ نے بات کی، اخراجات کم کریں جو آپ نے بات کی. اس کے بعد سمندر پر پاکستانیوں سے سرمایہ کاری مانگیں، اس کے بعد دوست والی سے مانگیں، پھر شعبے مقرر کر لیں. کچھ شعبوں میں ہمیں نہیں چاہیے. مجھ سے کوئی کہے کہ بینکنگ میں کہہ دوں گا بین کر دیں. آپ کا پی ٹی سی ایل جتنا ہو گیا 100% آپ نے دے دیا. آپ کے پاس ہے کیا؟ انہوں نے 2007 میں دیے تھے، پورے پیسے تو آپ کو ملے نہیں ہیں. یہ خسارے کا سودا ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اچھی سرمایہ کاری چاہیے، لیکن اس میں جب قدرت کا کیا قانون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہیں بدلتی. بالکل تو کیا پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ چین کی سرمایہ کاری سے بھی، جو دوست ملک ہے آج، اس سے ہماری قسمت بدل جائے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ نہیں ہے گیم چینجر. گیم چینجر اس وقت ہوگا جب آپ کی اپنی بھی اتنا ہی پیسہ آپ لگائیں. اگر وہ $30 بلین ہے تو آپ 5 تو لگاؤ. جی تو قدرت کے جو ہیں وہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، اس شخص کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. لیسا للانسان. تو آپ قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، وہاں سے گائیڈنس لیں، اس اسلام کے نظام معیشت کو سمجھیں، لیسا للانسان الا ما سعی کو سمجھیں. جب یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تب یہ پالیسیاں بنائیں. باہر سے لوگ امپورٹ کر کے IMF کے نمائندے، اس کے نمائندے، لٹیروں کے نمائندے، آپ چاہتے ہیں ملک ترقی کر جائے گا؟ نہیں ہوگا. ہم بہت پیچھے چلے گئے. آج جو ہے آپ کو ہمیں اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کہ ہم بھارت سے بنگلہ دیش سے کتنا، 9/11 ہوا تھا، شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو. میرے ملک کی فی کس آمدنی بھارت سے زیادہ تھی. بالکل صحیح آج کہا. بھارت کہاں ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ آج ہم بہت پیچھے ہیں. اس سے پہلے اگر ہم 60s میں چلے جائیں تو ہم ایشین ٹائیگر تھے. ہماری پالیسیز دوسروں نے کاپی کی. وہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ تھا. کوئی ایشین ٹائیگر آپ نہیں تھے. ایوب خان ڈکٹیٹر نے قانون توڑا، آئین توڑا، حلف توڑا، اور اس کے بعد امریکہ کو فوجی اڈے دیے. اس فوجی اڈے کے انعام میں آپ کو کچھ ایسی فیسلٹیز مل گئی جس سے عارضی بہتری آ گئی، 22 خاندان بگڑے. یاد رکھیں اس نے اڈے دیے تھے. اور میں آپ کو بتا دوں، ریسرچ کر کے بغیر کوئی کھیل صحیح سمجھ میں نہیں آتا. میں نے 6 سال نکالے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں سست ترین معیشت کی شرح نمو رہی. پاکستان کی تاریخ کیا آپ کو پتا ہے؟ اس میں ایوب خان کا نام پہلا ہے، اس کے بعد مشرف کا نام ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قومی مفادات کا سودا کر کے اڈے دے دیے. اڈے دے کے اگر آپ معیشت کو عارضی بہتری دے رہے ہیں تو بہتری نہیں ہے. ہماری سلامتی ملک پہلے ہے. ملک ہے تو پھر معیشت ہے تو دوسری چیزیں ہیں. انہوں نے سودا کیا تھا. مشرف نے فورن ٹیرر کا سودا کیا تھا. ضیاء نے جو ہے دوسروں کی جنگ لڑی تھی، کلاشنکوف کلچر دیا، کوئن کلچر دیا. تو آج آپ بھگت رہے ہیں. تو یہ چیزوں کو سمجھنے کی مجھے اسلام کی گائیڈنس جو ہے، جو اسلام نے دی ہے، وہ اب اسلامی نظام عدل اور مومنانہ بصیرت، وہ چلیں گے کہ کیا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، سود سے پرہیز، انہیریٹنس کا نظام، حرام اور حلال اخراجات میں پابندی کیا ہے، یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. اختیارات اللہ تعالیٰ کی امانت بتایا گیا ہے. میں خلیفہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، میرے پاس امانت ہے. ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے امانت میں خیانت کی ہے، اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے. یہ تو پکڑ ہوگی، ان کی بھی ہوگی، اور جو ان کو برداشت کر رہے ہیں ان کی بھی ہوگی. بالکل. آپ نے اسلامک بینکنگ کے اوپر بک بھی لکھی ہے جو کہ بیسک گائیڈ لائن ہے اسلامک بینکنگ کی. جی میرے اصل میں ریسرچ ہے، کام دنیا، میری پبلیکیشن دنیا بھر میں چھپتی ہیں. میں پاکستان کا واحد آدمی ہوں جو سینئر موسٹ بینکر ہونے کے ساتھ ون آف دی سینئر موسٹ بینکر سودی بینک کا. اس کے بعد میں نے ریسرچ کی ہے. میں شریعہ بورڈ کا چیئرمین بھی رہا ہوں. میں نے سپریم کورٹ کو بھی، میں جو ربا کا مقدمہ تھا 5 رکنی کا، وہاں پر میں نے کوئی 5 گھنٹے کی پریزنٹیشن دی تھی. وہ پوری ان کی تفصیل اس میں انہوں نے اپنے فیصلے میں دے دی ہے کہ قرضے کیسے ملک کے ادا ہوں گے، وہ بھی میں نے بتا دیا تھا، وہ بھی فیصلے میں موجود ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ آپ پہلے اسلامی معاشرہ قائم کریں گے تو اسلامی بینکنگ آئے گی. آپ چٹان پہ نہیں. اسلام نے پہلے ریفارمز آف دی سوسائٹی، پہلے اسلام نے کہا معاشرے کی اصلاح کریں گے، پھر اسلامی نظام معیشت لائیں گے تو اسلامی بینکاری خود بخود آ جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ نظام معیشت ہمارا نہ ہو، معاشرہ ہمارا اسلامی نہ ہو، قانون اسلامی کے مطابق نہ ہو. ہمارے کئی 100 قوانین اسلام کے خلاف ہیں.
جی جی تو پھر کیسے یہ دوسرے کے قرآن نے کیا کہا ہے آپ پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جو ہے حلال کیا, یعنی بالکل نقصان میں شرکت. مولانا مودودی کی آپ کی کتاب پڑھیں, بڑی مارکت العارہ کتاب ہے, جی اس جی میں وہ کہتے ہیں نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر جو ہے وہ اسلامی بینکاری قائم ہوگی, لیکن نفع نقصان میں شرکت کب کریں گے, جب ٹیکسیشن کی پالیسی اور معیشت دستاویز ہوگا. تو یہ تو لیپا پوتی پھر ہو رہی نا بھائی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت کیونکہ اب ختم ہو گیا, ہم پھر دوبارہ کچھ ہی دنوں بعد آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے, کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے, اور اسپیشلی اسلامک بینکنگ کے اوپر ہم بات کریں گے خاص طور پہ, اور پاکستان اپنے حالات کس طرح اسلامک بینکنگ کو استعمال کرتے ہوئے بہتر کر سکتا ہے. جی ناظرین, میں آخر میں صرف ایک بات کروں گا کہ ٹیکس کلیکشن جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, وہ جب تک ہم بہتر نہیں کریں گے, 4.1 ملین لوگوں کو جو بینیفٹ دیے گئے ہیں وہ ہم واپس نہیں لیں گے, ان سے وصولیاں نہیں کریں گے, ہماری معیشت کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. شاہد جاوید برقی صاحب جو وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں ورلڈ بینک کے, وہ جنوری میں جب پاکستان آئے ہوئے تھے تو مختلف جگہ پہ انہوں نے تقریروں میں بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ میں اور مختلف کنٹریز میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ٹیکس نہ دے, تو پاکستان ٹیکس نہ دینے والوں کے لیے جنت ہے. جب تک ہم یہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.